अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जुल्म व बर्बरियत फ़लस्तीनी आवाम के ऊपर हो रही है इसराइल की जानिब से, उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। मसले में ज़्यादा गए बगैर ये कहूँगा कि इसराइल की बॉम्बिंग जो हो रही फ़लस्तीनियों पे या सिविल फ़लस्तीनियों के ऊपर या फ़लस्तीन के शहरियों के ऊपर, फ़लस्तीनी शहरियों की तो कई लोगों की जान जा चुकी है, बल्कि शहीद कहलाए जाएंगे, और 8 इसराइलियों की भी मरने की इत्तलात है। खैर, बात यह है कि क्या इसराइल पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर के तरफ लेके जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने फिर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जैसे ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया को अपनी सियासी ख़ुदगर्ज़ी के लिए या सियासी मकसद हासिल करने के लिए दुनिया को वर्ल्ड वॉर के तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में भी ये बात हुई थी और 2014 में 50 दिनों के लिए ये बॉम्बिंग का सिलसिला या जंगी सूरत हाल वहाँ पे आई थी। उसके बाद हिजबुल्लाह और हमास के जारहाना मौक़िफ़ की वजह से इसराइल को मुँह की खानी पड़ी। वैसे ही अगर देखेंगे तो यहूदी में ख़ास तौर पे अपने जान की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है उन्हें, और उनके बरक्स अगर देखेंगे तो फ़लस्तीनी को अपनी जान गंवाने में कोई हर्ज नहीं होता, इसलिए कि वो उनका मानना ये है कि वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। इस बात की तस्दीक कुरान में भी हुई है। खैर, इसराइल का ये कहा जाता है कि एक आयरन ड्रोम है इसराइल के ऊपर, जिसके ऊपर के कोई पैट्रियट मिसाइल उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। उससे पहले कोई मिसाइल उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर मिसाइल आता भी है तो इसराइल का पैट्रियट मिसाइल जो होता है वो उसको तबाह कर देता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी फेल होता नज़र आ रहा है। इसराइल की अगर बात करेंगे तो इसराइल पूरे जो ख़ित्ता है फ़लस्तीन का या इसराइल का, उसमें अगर बोलेंगे तो मजमूई आबादी तकरीबन 80 लाख लोगों की है वहाँ पे, जिसमें 20 लाख मुसलमान हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 लाख के करीब क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे जो रहते बसते हैं। इसलिए कि ना सिर्फ यहूदियों के वास्ते, क्रिश्चियनों के वास्ते और मुसलमानों के वास्ते ये ख़ित्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये कहा जाता है कि पूरे अंबिया वहीं पे आए थे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमारे लिए तो अव्वल क़िबला भी वहीं पे है, तो इसीलिए मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ये अहमियत का हामिल है। 50 लाख, उसमें 80 लाख के पॉपुलेशन में 20 लाख मुसलमान चले गए हैं, 10 लाख क्रिश्चियन चले गए हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख जो बचते हैं उसमें एक तो जू होते हैं और दूसरे ऐसे जू होते हैं जो ज़ायन जू कहलाते हैं। ऐसा अगर हिंदुस्तानी उसमें हम बात करेंगे तो गैर मुस्लिम या हिंदू जो होते हैं, उसके साथ साथ जो आरएसएस के हिंदू होते हैं, तो वैसा जो ज़ायन जू हैं उन्हें नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा तायद है, बल्कि नेतन्याहू को ज़ायन की जो तायद हासिल है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू एक किस्म से जंग के लिए तैयार हैं। तीसरी आलमी जंग की क्या ये बुनियाद है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो ईरान है, और इस बात को इसराइल भी तस्लीम करता है। इसलिए कि OIC कंट्रीज़ ने अभी तक कोई अपना ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। अगर उसमें भी देखेंगे तो सऊदी अरब ने एक बैठक बुलाई है OIC कंट्रीज़ की, ताकि इसराइल के हरकत को कंडेम कर सकते या तनक़ीद कर सकते, लेकिन अभी तक उसमें पहल तो नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान के साथ साथ ईरान की जो तायद है वो हिजबुल्लाह के जिहादियों को बोलिए, आप जहदकारों को बोलिए, या फ़लस्तीन के कॉज के लिए लड़ने वाले या इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वालों की एक बहुत बड़ा जो हिजबुल्लाह जो मिलिशिया कहा जाता है अंग्रेज़ी सहाफ़त में, तो उनको ईरान की तायद है। हमास एक ग्रुप है, और PLA तो ये तो वहाँ की सियासी जमात है। तो इसमें लेकिन इस इसराइल के जो झगड़ा हुआ उसमें सबसे अहम बात यह है कि ईरान से पहले ही टर्की ने रशिया को अपने लिए अपना हमनवा बना लिया है, ताकि टर्की का ये मानना है, बल्कि टर्की के जो सदर है रज्जब एर्दोगान, उन्होंने कहा है, उन्होंने रशिया को अपने लिए अपने मुवाफ़िक़ कर लिया है ताकि वो इसराइल को यक्का व तन्हा करने की कोशिश करेंगे। इसी असना नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है कि तकरीबन 10,000 के करीब
اسرائیل کے جو فوجی ہیں انہیں جیروسلم کے قریب جمع ہونے کی یہ بات بھی آئی ہے۔ اگر ایران، رشیا اور ترکی مل کر اسرائیل کو یکا اور تنہا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ رشیا آ گیا یا اسرائیل اگر یکا تنہا ہوتا ہے تو عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اگر امریکہ آگے بڑھتا ہے اس صورتحال میں، یہ تیسری عالمی جنگ کی جو بات ہے اس میں ان حالات میں اگر امریکہ اسرائیل کی تائید کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ رشیا اور ایران ہے وہاں پہ، ترکی بھی ایک کوشش، تیسرا فریق وہاں پہ بنتا ہے، تو چائنا کا اس میں ملوث ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں رہے گی۔ اگر چائنا جاتا ہے تو پھر نارتھ کوریا جائے گا، اگر نارتھ کوریا اس میں جاتا ہے تو پھر اب جب نارتھ کوریا کا نام آتا ہے تو پھر عبدالقادر خان کا نام آئے گا، اس سے پاکستان کو جوڑا جائے گا، اور پاکستان کا معاملہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان مرتا کیا نہیں کرتا کی صورتحال میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو بھی اس میں اس جنگ میں یا اس مسئلے میں ہمیں بھی الجھا کے رکھ دے گا۔ خیر بہرحال اسی دوران سب سے بڑی بات یہ آئی کہ ایک ہندوستانی شہری کی لاش، جو سویلین تھا، اسرائیل میں کام کر رہا تھا، اس کی لاش دلی بھی پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن جو اب نظر آئی ہے وہ امریکن کانگریس بھی اس مسئلے پر یا اسرائیل کی تائید کے مسئلے پر اس مرتبہ بڑھ چکی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکن کانگریس حکومت امریکہ کو اسرائیل کی اندھی تائید کرنے سے روکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اور ایک چیز جو اسرائیل میں خاص طور پہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اسرائیل کی، اس میں اگر دیکھیں گے تو اسرائیل کے لوگ بھی یہاں پہ بٹے ہوئے ہیں۔ جو زائن جو ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہونا ہے، لیکن جو مخالف زائن ہیں یا خالی یہودی جو ہیں وہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہونا ہے۔ کرسچنز بھی نہیں چاہیں گے، مسلمان 20 لاکھ مسلمان ہیں جو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کچھ جنگ ہونا، بلکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف میں فلسطین کی تائید میں آگے بڑھیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اسرائیل کے لیے اس کی جنگ کے یا فی الوقت جو حملہ ہو رہا ہے فلسطینی عوام کے اوپر، اس میں اسرائیل کی بہت بڑی رقم خرچ ہوتے چلی جا رہی ہے۔ ایک تخمینہ کے حساب سے یہ آیا ہے کہ ایک رات کا جو خرچہ ہے وہ 5,000 کروڑ کے قریب ہے۔ بات ایک اور یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، یا ایک مفہوم یہ ہے کہ حدیث سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں گے تو شام سے ایک بڑی آگ نکلے گی، اس کے قریب یہ قیامت کے نشانیوں میں بات ہے۔ تو اور ایک حدیث سے ریلیٹڈ بات یہ آئی ہے کہ مارکیٹس آپ کے قریب آ جائیں گے۔ آج امیزون کے آنے کے بعد سے آپ کے مارکیٹ جو بھی آپ کو خریداری کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فون سے آپ کر لے سکتے ہیں یا کمپیوٹر کے ذریعے آپ کر لے سکتے ہیں۔ تو ان سب کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو مسلمان تو تیاری ہے، فلسطینی خاص طور پہ تیار ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہم سوائے اللہ سے دعا کرنے کے کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتے کہ اللہ حق کا ساتھ دے، فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ جب شام کی بات آئی یا سیریا کی بات آئی تو اب جو سیریا ہے وہ سیریا تو اپنی جگہ ہے، لیکن سیریا میں جو شام کا علاقہ اسلامی اعتبار سے ہے اس میں عراق آ جائیں گا، سیریا آ جائیں گا، لیبنان آ جائیں گا۔ تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو یہ شام کا علاقہ آتا ہے، اور شام کے علاقے میں آگ اگر نکلتی ہے تو یہ ایک اور پیشن گوئی کی طرف بڑھیں گے کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ تو ان سب کے حالات میں اسرائیل کا جو وجود آیا تھا، اگر دیکھیں گے تو اسرائیل کا جو وجود آیا تھا وہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے، اور ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں اگر ہم بات کریں گے تو جس حساب سے ہندوستان کے اندھ بھکت اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی مخالفت میں اگر آپ اسرائیل کی تائید کرتے ہیں تو یہ وہی بات ہوگی کہ پاکستان ہندوستان کی ایریا میں گھس کے اپنا کشمیر بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور ہمارے کچھ لوگ یا ہندوستان کی گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی کہ اسرائیل کی مدد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں سے لڑ رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا، تو اس میں تیسری عالمی جنگ کے ایسے بھی کچھ ایکویشنز بیٹھ سکتے ہیں جس میں کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دوسرے مسئلے پہ اگر ہم داخلی قومی ہندوستان کی بات اگر کریں گے تو اگر دیکھیں گے تو جس طریقے سے ہندوستان میں کرونا کے اعتبار سے جو مس مینجمنٹ ہوا ہے یا حکومت ہند کی لاپرواہی ہوئی ہے،
جس کی وجہ سے فٹ پاتھ پہ ہو، سڑکوں پہ ہو، گورنمنٹ کے دواخانوں میں ہو، پرائیویٹ دواخانوں میں ہو، کہ جس اعتبار سے لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں اور لاشوں کو چھپانے کی جو کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ لاش کو جلاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی آ کے کاؤنٹ کر سکتا ہے، تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے لاشوں کو گنگا میں بھی بہا دیا جا رہا ہے. کیا یہ بہتر ہوتا کہ 543 ارکان پارلیمنٹ کی تعداد ہے، ہر ایک ارکان پارلیمنٹ کے ایریا میں اگر حکومت چاہتی، فرسٹ ویو آف کرونا کے بعد ہی اگر حکومت چاہتی کہ کس طرح سیکنڈ ویو کو ٹیکل کیا جا سکتا، تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک ایک پارلیمنٹری حلقے میں آپ 500 یا 1000 بیڈ کا دواخانہ بناتے، آکسیجن پلانٹس لگا دیتے. اس کے اوپر آپ کو خرچہ زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اگر آپ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 100 کروڑ روپے کا دواخانہ بناتے تو 54,000 کروڑ روپے کا ہی خرچہ ہو سکتا تھا. لیکن حکومت ہند، پوری حکومت، پوری بی جے پی مشینری مودی کو سپرمین بنا کے پیش کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کو بھی روکنے کے لیے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹلس بن جاتے یا ویکسین آ جاتی. اب فی الوقت جو پرابلم ہے، ہاسپٹل کا پرابلم ہے، ویکسین کا پرابلم ہے، آکسیجن کا پرابلم ہے. ان سب حالات میں کس سمت میں ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ غصہ کہیں نہ کہیں ایک آتش فشاں کے طور پہ یا والکینو کے ٹائپ میں اگر یہ غصہ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس والکینو کی آڑ میں پوری حکومت کا واش آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تلنگانہ میں ہیلتھ منسٹر کو لے کے کئی حد تک پریشانیاں چل رہے ہیں. یہاں پہ اگر پہلے جب 2014 میں ٹی آر ایس حکومت آئی تھی، اس میں دیکھیں گے تو ڈیپٹی چیف منسٹر تھے راجیا، جن کے پاس ہیلتھ کا بھی قلمدان تھا. بہرحال ان کو کچھ پرابلم ہوا، ان سے ہیلتھ کا قلمدان چھین لیا گیا ہے. اس مرتبہ دوسری بار جب آئے تو ہیلتھ کا قلمدان ایٹالہ راجندر کے پاس تھا، اور ایٹالہ راجندر بھی شاید کچھ بغاوت کے تیور ان میں نظر آ رہے تھے، تو انہیں بھی سیک کر دیا گیا. اب دوسرے دور میں بلکہ راجیا کے جانے کے بعد ڈاکٹر لکشما ریڈی انہیں ہیلتھ منسٹر بنایا تھا. دوسری میعاد میں 2018 میں جو الیکشن ہوئے، اس کے بعد لکشما ریڈی کو منسٹری سے ہی ہٹا دیا گیا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کافی حد تک پریشان ہیں ہیلتھ منسٹری لینے کے واسطے. ہیلتھ منسٹری انہیلدی منسٹری بن گئی ہے، جس سے کہ ہو سکتا ہے کہ تلنگانہ کے قائدین منسٹری کا پورٹ فولیو لینے کے لیے ڈریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسے نیا ہیلتھ منسٹر بنایا جاتا ہے اور کس حد تک کرونا کے مقابلہ کرنے کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. 7 سال میں جو مودی حکومت کے ناکامیاں رہے ہیں، بڑے بڑے ناکامیاں، اس پہ اگر ہم بات ڈالیں گے تو میں یہ 7 کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک ہوا تھا پہلے ڈی مانیٹائزیشن. آپ لوگوں کو لائن کے لائن بینکوں کے باہر کھڑا دیے اور وہ لوگوں کو پریشان کر دیے. اس کے بعد آپ جی ایس ٹی ٹیکس لائے، اس سے ہر ایک کو پریشان کر کے رکھے ہیں. تیسرا، کسان جو کہ ہندوستان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو مجموعی پیداوار ہوتی ہے ملک کی، اس کا 20% کسان نکالتا ہے، انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. چوتھا جو تھا وہ لاک ڈاؤن لاسٹ ایئر کا 2020 کا جو لاک ڈاؤن تھا، ان پلانڈ لاک ڈاؤن. آپ رات میں آئے اور اپنے آپ کو ایک گبر سنگھ کی طرح اعلان کر کے چلے گئے کہ کل سے لاک ڈاؤن شروع ہو جائیں گا. اس سے کئی لوگ کافی حد تک پریشان ہو گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ 40 کروڑ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. 5ویں ناکامی جو آپ کی تھی وہ فارن پالیسی میں تھی، جس میں کہ آپ کشمیر میں جا کے ایک تبدیلی لائے. اس تبدیلی کے حد تک دیکھیں گے تو کئی کلومیٹر آپ کے ایریا میں چائنا آ گیا. چائنا کے ساتھ ساتھ نیپال بھی 56 انچ کا سینہ رکھنے والے وزیر اعظم کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگا. 6ٹھی ناکامی یہ تھی کہ آپ CAA-NRC کو لاگو کرنے کی شکل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس میں موب لنچنگ کرے، ٹرپل طلاق کی بل لائے. بہرحال 6ٹھی ناکامی یہ تھی کہ CAA-NRC کے ساتھ ساتھ آپ ہندو مسلم میں اتنی دراڑ ڈال دیے. اس کے باوجود بھی اگر آج دیکھیں گے تو مسلمان ہندو بھائیوں کی لاشوں کے لیے کاندھا دینے کے لیے یا شمشان گھاٹ کو پہنچانے کے لیے مسلمان آج بھی آگے ہیں. تو یہ ہندوستان کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ آپ لاکھ دراڑ ڈالنے کی کوشش کیجیے، لیکن مجموعی اعتبار سے لوگ پھر بھی ہم ایک جگہ مل کے رہنے کی یہ مثال دینے میں لگے ہوئے ہیں. 7واں سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو کر رہی ہے فی الوقت
وہ کرونا وائرس کے سیکنڈ ویو کا مس مینجمنٹ تھا، جس میں کہ لاکھوں لوگوں کی جان جانے کا اندازہ ہے۔ ایک اندیشہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اگست تک یہ تعداد، اب جو 30 لاکھ آپ کے کورونا پازیٹیو کیسز جو اب ہے یا کورونا سے افیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ بلکہ 1.25 کروڑ تک بھی تجاوز کر جائے گی، اور روزانہ کے 4000 لوگوں کی جان چلی جا رہی ہے۔ اس میں یہ تو سرکاری اعداد و شمار کی بات ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی وزیر اعظم اپنا گھر، اپنا دفتر اور سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ بنانے کے لیے 20,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب 7 ناکامیوں کو اگر لوگ ہر سال کا ایک ناکامی بھی لیتے ہیں، تو ان سب، اب اگرچہ کہ بہت زیادہ ناکامی ہر فرنٹ پہ ناکامی ہوئی ہے، ہر محاذ پہ ناکامی ہوئی ہے، لیکن اگر ان 7 کو بھی لوگ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اندھ بھکتوں کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اس لیے کہ جس حالات میں فی الوقت کووڈ کے اعتبار سے ہمارے ملک گزر رہا ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً ہر خاندان، ایکسٹینڈڈ فیملی، امیڈیٹ فیملی تو نہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی اگر ہم جائیں گے تو اس میں ہر خاندان میں ایک آدمی یا تو کووڈ انفیکٹڈ ہے، اور تقریباً ایکسٹینڈڈ فیملی میں اگر جائیں گے تو ایک کی موت یا کوئی اپنے عزیز و اقارب کو کھو چکا ہے۔ تو انہی سب حالات میں شاید ہو سکتا ہے کہ اب تو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اندھ بھکتوں کی آنکھ کھلنا چاہیے، اور سیکولر لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کے یہاں پہ، اس لیے کہ کووڈ کو فی الوقت جو نیا نام دینا چاہیے، اس میں سمجھتا ہوں کہ مووڈ اگر نام رکھتے ہیں تو مووڈ بھی چلے جائیں گا، مودی بھی چلے جائیں گا، اور کووڈ بھی چلے جائیں گا۔ ہندوستان بھی صاف ہو کے پرانے اچھے ہندوستان کے روپ میں ہم پھر سے ہندوستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان سب کے ساتھ ساتھ آپ سے وداع لینے سے پہلے سب کو عید ہو گئی ہے، عید کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو عید مبارک ہے۔ اور اب عید کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات آئی ہے کہ 5 وقتہ نماز کو ہم اپنائیں اور ذکر کو اپنائیں، تاکہ ہم کرونا پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور کرونا کو شکست دے سکتے ہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔